बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। सानिया मरी हो गया एज यूजुअल, जाहिर बात है एक कमेटी बना दी गई है, वो तहकीकात करेगी। जो कुछ हुआ उसके ऊपर सियासी बयानबाजी आपने देखा। बदकिस्मती की बात है कि जब इसके ऐसे मामले के ऊपर डिस्कशन होती है तो कोई थोड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन होनी चाहिए, थोड़ी एम्पैथी दिखानी चाहिए, थोड़ी हमदर्दी दिखानी चाहिए हर एक को। लेकिन आज भी क्या हो रहा है, आज अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत ना अहल है, और हुकूमत आज की ये कह रही है बकौल जनाब फवाद चौधरी साहब की कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो कि पहले वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, अगर उन्होंने वसाइल इस्तेमाल किए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब सवाल ये है कि जो भी सानह मरी में हुआ, जो उन 3 दिनों के अंदर हुआ, क्या हुकूमत पाकिस्तान, ज़िले इंतज़ामिया, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खामोश थी, उनको कुछ पता नहीं था, उनके पास कोई अलर्ट नहीं था? हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकायक ये कहते हैं कि इंतज़ामिया को भी पता था, अलर्ट्स भी जारी हुए। अब एक ऐसा ही अलर्ट जो कि एक हुकूमत के डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट यानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीज़न का, और इन्होंने ये अलर्ट जारी किया पूरे मुल्क के हवाले से ख़ास तौर पर। और इसमें अगर इसके बिल्कुल बॉटम में देखा जाए तो बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि किस दिन यानी 9 जनवरी और उसके 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक शाम रात किस तरह की बर्फबारी हो सकती है, बर्फानी तूफान आ सकता है। अगर इस अलर्ट के बावजूद जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है वो कान में रुई ठूंस कर या न जाने क्या करते हुए बिल्कुल सो रही थी और प्रोएक्टिव नहीं थी और अलर्ट नहीं थी, तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर जाती है? आज इस हुकूमत का एक और बड़ा ऐसा काम है जो कि हुकूमत बड़ी आसानी से कर देती है, और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त जनाब फवाद चौधरी साहब बड़े आसानी से कर देते हैं। वो ये है कि अगर इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है किसी प्रॉब्लम का तो उसको ट्रिविलाइज कर दो, इतना छोटा सा बताओ, और ये फौरी तौर पर कह दो कि भाई हमारा नहीं है, ये तो पिछलों का है। उसकी एक मिसाल आपके सामने रख देते हैं कि फवाद चौधरी साहब 5 जनवरी को ट्वीट करते हैं। अब ट्वीट क्या है? फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि मरी में तकरीबन 1 लाख के करीब गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं, होटलों और इकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं, सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। यानी हुकूमत पाकिस्तान को यह पता था कि इतनी तादाद में गाड़ियां वहां चली गई हैं। कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर आपको पता था तो जो इंतजामिया मौजूद है वहां पर उनको भी पता होगा। वो नहीं सोच रहे थे कि अगर ये लोग इनका ये एंट्री इनकी हो गई है तो इतनी गाड़ियों का एग्जिट कैसे होगा, लोग रहेंगे किस तरह, क्या वहां पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी और प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड हैं वो नहीं होंगे? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसको फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जाहिर करता है कि आम आदमी बड़ा ही बेहतर हालात के अंदर है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, आज भी इसके ऊपर सवाल मौजूद है। और अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देता हूँ। एक मेहमान जो हमारे हैं खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो उनका हल्का है, ये वो MNA हैं इस हल्के से, और को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। सदाकत अरिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मरकज़ी रहनुमा MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मोहसिन शाहनवाज वानर साहब MNA हैं, हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। पलवशा खान साहब आज सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। अब भाई साहब, आपकी मैं तकरीर भी कुछ देर पहले आप नेशनल असम्बली में मौजूद थे। अब सबसे पहले ठीक है, सियासी बयानबाजी अपनी तरह, लेकिन सानहा तो हो गया, जो कीमती जाने गई जिस वजह से भी गई, रेस्क्यू नहीं हुआ, रिलीफ वर्क नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए बगैर किसी इफ एंड बट के कि एक बहुत बुरा भोंडा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतजामी फेलियर था और जिसकी जिम्मेदारी आज की हुकूमत पर आती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें? जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोसनाक अनफॉर्चुनेट वाक़या है, और इसको इस साइड पे बैठ के डिफेंड करना खासा मुश्किल है जब लोग उनके प्यारों की 22 लोगों की जानें गई हों। और हुकूमत चाहे उसका कसूर है कि नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदार तो हुकूमत ही होती है इस तरह के वाक़यात की। लिहाजा मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं ज़िम्मेदार के तौर पे, और मैं सनत साइल भी हूँ, मैं वहाँ का MNA भी हूँ, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी मेरे पास है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है हर लिहाज से कि जो लोग वहाँ जाएँ उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। थोड़े से मैं फैक्ट्स आपके सीधे करना चाह रहा हूँ। मरी अगर आप जाएँ तो झीका गली से ऊपर आप चढ़ जाते हैं, वहाँ से मरी आ जाता है। और ये वाक़या झीका गली, कुलडन्ना और बाड़ियाँ की रोड पे हुआ है, जो रोड जाती है बेसिकली नथिया गली। ठीक है। मरी वाले जो लोग जाते हैं मरी शहर में, वो पहले ही टर्न कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रोड जो है ये तंग सी रोड है। ठीक है। और इसके दोनों तरफ जंगल है, और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक इसमें हुआ ये कि जब ये बर्फ़बारी नहीं थी, ये तकरीबन 25 साल में पहली दफ़ा आया है, जिसको हम बर्फ़ानी तूफ़ान या स्नो स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है। उस सारे के बायस तकरीबन इस सड़क पे 16 बड़े दरख्त गिरे, जो किसी जगह रिपोर्ट नहीं हुए क्योंकि कोई जा ही नहीं सका था। 16 दरख्त गिरे,
جب درخت گرے تو جگہ جگہ پہ ٹریفک جیم ہو گئی. جتنی مشینری پڑی تھی وہ ہماری جگہ ہے سنی بینک وہاں پہ رکی ہوئی تھی, اس کا وہاں جانا ہی پاسبل نہیں ہوا. بمپر ٹو بمپر 800 گاڑیاں پھنس گئیں. 3 فٹ برف پڑی ہے اور جو انہوں نے برف سائڈ پہ پھینکی تو وہ تقریباً 4 فٹ سائڈیں بلاک ہو گئی. اوپر بھی جنگل نیچے بھی جنگل, کوئی آلٹرنیٹ روٹ نہیں ہے جانے کا, کوئی چونکہ برف باری ہو رہی ہے کوئی ایریل سپورٹ ہو نہیں سکتی, اور بدقسمتی سے کوئی رپورٹ بھی نہیں ہوا. فوج کیسے پہنچی وہ بھی اس کے بعد پہنچی. ہوا یہ بعد میں پہنچی, پر کیسے پہنچی؟ سنیں میں بتاؤں کیسے ہوا. جب یہ لوگ اس میں لوگ پھنس گئے تو لوگوں نے گاڑیوں میں ہیٹرز چلا لیے. 5 گاڑیوں میں ہیٹر کی وجہ سے کاربن مونوآکسائڈ اکٹھی ہوئی, جس کی وجہ سے وہ پہلے بندہ نیند میں جاتا ہے, اس سمجھتا ہے کہ تھکا ہوا ہے, پھر اس میں بیہوش ہوتا ہے, پھر ڈیتھ ہوتی ہے, اور اس کا کوئی بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی, کوئی چیخ پکار نہیں ہوتی, کوئی آواز نہیں ہوتی, اور سارے لوگوں کے ساتھ. جن علاقوں کا بھائی صاحب آپ مجھے بتا رہے ہیں, آپ نے مجھے ٹرین کا بھی بتایا, آپ اپنے علاقے کو بخوبی سمجھتے ہیں, مجھے یہ بتائیں وہ علاقے زیر انتظام کس کے ہیں, حکومت پاکستان کے یا حکومت انگلستان کے؟ میں نے تو پہلے یہ بات کہہ دی نا کہ ذمہ داری تو میں نے لے لی, لیکن میں ذمہ داری کے علاوہ یہ بھی سمجھیے نا کہ پھر یہ ایکسیپٹ کیجئے کہ پھر قصور بھی ہے. دیکھیں نا, کبھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے نا تو ظاہر ہے آپ جو میڈیا یا اپوزیشن ہے آپ نے تو بات کرنی ہے, لیکن اس کا ایک انسانی طور پہ ہیومنلی پاسبل چیزوں کا بھی بتائیں. کوئی الرٹ جاری نہیں ہوا. یہ کیا تھا؟ نہیں سنیں یہ کیا ہے کہ برفباری میں ہو اس گئی کی ہے بات سب نہیں کچھ کر ہوگا؟ What is رہا. this؟ دیکھیں میری بات سنیں, مری میں ٹریفک پھنسنا ایک یوزول سردیوں گرمی میں روٹین کا میٹر ہے جو ہر دفعہ پھنستی ہے, کیونکہ مری میں 3200 گاڑیوں کی جگہ ہے, اور یہ ہماری غلطی ضرور ہے کہ وہاں پہ 1,64,000 گاڑی 4 دنوں میں داخل ہوگی. لیکن ایک وجہ جو کوئی رپورٹ نہیں کر رہا, ادھر سے 6 بجے آپ نے اسلام آباد سے بند کر دیا, لیکن جو لوگ آگے جا رہے تھے کے پی کے اپنا نتھیا گلی, ان کو بھی برف باری کی وجہ سے واپس موڑنا پڑا. اب نتھیا گلی سے آپ بند نہیں کر سکتے تھے بیکاز لوگ واپس آ رہے تھے. تو باڑیاں جو سپاٹ ہے اور وہاں جو نتھیا اپنا یہ جیکا گلی ہے, اس کے درمیان ہی 4-5 گاڑی میں حادثہ ہوا, اس کے درمیان ہی ٹریفک جیم ہوئی, اور کسی طرح سے بھی انتظامیہ کو ڈینجر الرٹ, بیکاز روڈ تو ہر طرف سے ہی بند تھی. نہیں بٹ بھائی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں جی 1 لاکھ گاڑی چلی گئی, آپ نے کہا اتنی گاڑیاں پھنس گئیں سر, اور آپ نے کہا ہمیشہ پھنستی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کا بھی اس حکومت کا 4تھا سال ہے نا, ایم این اے ہے, مجھے یہ بتائیے اگر آپ کو ایک جینوئن پرابلم پتا ہے اور آپ کہتے ہیں الرٹ نہیں تھا, جبکہ بحیثیت کام پاکستانی کے وہاں سے امیجیٹ کوئی ایمرجنسی الرٹ نہیں نکلا. برف باری, ایک بات میں وضاحت کر لوں, برف باری کا الرٹ تھا, یہ برف باری نہیں تھی, یہ 3 گھنٹوں میں 3.5-4 فٹ برف ایک دم سے پڑ گئی. میری گزارش سن لیں, آپ لوگوں کو یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے یا لوگوں کو یہ کیسے بتائیں گے کہ بھئی یہ بڑا ایکسیپشنل نوعیت کا تھا اور ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, ہماری ضلعی انتظامیہ نے بھی بڑا کمال کام کیا, ہماری حکومت نے بھی بڑا کمال کام کیا, بڑا بہترین فوٹو آپس ہو گیا, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, بھئی قدرتی آفت تھی, آئی ایم سوری. اب آپ جواب سن لیں, میں نے جو جہاں تک کہا نا کہ اس کے لیے ہمیں گاڑیاں روکنی چاہیے تھی, اس کے بعد جب یہ الرٹ ہوا, صبح پتہ چلا رات کے کوئی 1-1.5 بجے کے بعد سے صبح 5-6 بجے تک یہ سارے واقعات ہوئے جو خاموشی سے ہو گئے, کوئی ایز سچ الرٹ نہیں ہوا. انتظامیہ لگی رہی پیچھے سے گاڑیاں نکالنے کی, لیکن یہ لوگ اس ٹرین میں پھنسے. آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں بھائی صاحب, مجھے آپ سے آرگیو کرتے ہوئے ڈیبیٹ کرتے ہوئے مشکل نہیں ہونی چاہیے, بٹ آنیسٹلی آئی ایم فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ بیکاز آپ یہ بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں پر جو ضلعی انتظامیہ تھی, جو آپ کے ڈپارٹمنٹس تھے, یہ ان کا فیلئر ہے. ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ان کا فیلئر ہے. سر میں نے یہ بات کہی کہ ضرورت سے زیادہ گاڑیوں کو الاؤ کرنا غلطی تھی. وہ کس کی غلطی تھی سر؟ اب سنیں, اب آپ ذرا سوچیں. اس کا ٹیکنیکل رپلائی یہ ہے کہ آج 2 دن گزر گئے, اگلے 4 دنوں میں پنجاب حکومت پوری ڈیٹیل ایک رپورٹ دے گی جو میڈیا کو اور پبلک کو دی جائے گی, جس کے مطابق جس ڈپارٹمنٹ کی جہاں کمی ہے وہ پوسٹ ایونٹ پری ایونٹ ہوگی. پوسٹ ایونٹ اگلے 12-13 گھنٹوں میں ساری سڑکیں کھل گئیں, لوگوں کو ریلیف دیا, 10,000 لوگوں کو کھانا دیا, ان کو نکالا, 30,000 گاڑیاں نکالی. لیکن یہ ساری باتیں ظاہر ہے بات کی ہیں, جو اموات ہوئی ہیں وہ ذرا کوسچنیبل ہے اور وہ بڑا المناک ہے. رانا صاحب آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا, جب فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں تو پھر بات رہ کوئی نہیں جاتی نا, حکومت کے ترجمان ہے وہ. انہوں نے کہا جی کہ اگر شہباز شریف صاحب نے پیسے یہاں لگائے ہوتے اور معاملات ٹھیک کیے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. 4تھا سال پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ابھی بھائی صاحب نے بھی تقریر کی کہ پلازا بنا ہوتا پارکنگ کا, 1.5 ارب روپیہ اس میں لگا ہے, اور بقول بھائی صاحب کے ابھی پروگرام سے پہلے شیخ انصر صاحب اس کے ٹھیکیدار تھے, اور اس میں کوئی پلازا نہیں ہے جیکا گلی میں. یہ میں آن ریکارڈ میں اسمبلی میں بھی تقریر میں کیا کیا. ٹھیک ہے. دیکھیے جہاں تک پہلی بات ہے فواد چودھری صاحب کی, فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی بات پہلے ٹویٹ کرتے ہیں کہ خوشی مناتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ جا رہے ہیں, اگر وہ حکومتی ترجمان ہیں, ان کے پاس ڈیٹا بھی ہے, تو کیا
اور ساتھ میں اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اچھی ہوئی ہے تاکہ تبھی اتنے لوگ گئے. اور بھائی جب اتنے لوگ جا رہے ہیں تو آپ کی عقل اور فہم جو ہے ضلعی انتظامیہ کی یا راولپنڈی ریجن کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کی انتظامیہ کی جو ہے عقل اور فہم نے کام نہیں کیا کہ جب اتنی زیادہ ٹریفک جا چکی ہے اور پریڈکشن آئی ہوئی ہے سنو فال کی تو ظاہر ہے لوگ گاڑیاں سڑکوں پہ بلاک ہوں گی, برف باری کی وجہ سے ٹریفک جو ہوگی بلاک ہو جائے گی, اوپر سے برف باری ہوگی اور اینی تھنگ جو ہے ان فار کالڈ مطلب کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ جانی نقصان کا خطرہ ہے. یہ تو ایک کلیئرٹی ہے لیکن کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. اور یہ ساری جو ہمیں جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, شہباز شریف صاحب ہمیشہ جب یہ سیزن سردیاں ونٹرز آتے تھے تو پتہ ہوتا تھا, ایکسپیکٹڈ ہوتا کہ ٹورسٹ کی موومنٹ ہوگی. تو آئی اسٹل ریکال کہ شہباز شریف صاحب اپنی میٹنگ کال کیا کرتے تھے, پریپریشنز جو تھے وہ دیکھا کرتے تھے, کہاں پہ نمک رکھنا ہے, کہاں پہ مشینری پارک کروانی ہے, کہاں پر کس کی ڈیوٹی ہوگی, پوری مانیٹرنگ ہوتی تھی, پورا اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ایک سسٹم بنتا تھا. اسمارٹ فون دیے جاتے تھے, گاڑیاں تو ہر دفعہ کلاک ہو جاتی تھی, اتنی گاڑیاں اندر انٹری ہو جاتی تھی لوگوں کا, گاڑیاں اکٹھی بھی ہوتی تھی لیکن ساتھ ساتھ ایک ریپڈلی سسٹم بھی چلتا تھا جو کہ برف کو صاف کیا جاتا تھا. سنو فال کی موجودگی میں جب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کرونا کا ایشو چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو ٹورسٹ ہیں وہ باہر جانے کو اوائڈ کر رہے ہیں, پاکستان میں جو ٹورزم ہے اسی لیے کامن سینس کی بات ہے نا. تو آپ کے جو ارینجمنٹس ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم ادھر آ رہا ہے, اب آپ گلگت بلتستان کا وہ اسکردو کا جو ایئرپورٹ ہے ادھر کتنی زیادہ فلائٹس نہیں, بٹ یہ کہتے ہیں نا آپ نے نہ وہ پارکنگ پلازا بنایا. فواد چودھری صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں نہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب جن کے مقابلے انہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا, وہ کہتے ہیں نہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ادھر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں تو کیوں نہیں گئے وہاں پر اپنے حلقے کے لوگوں کے پاس جاتے, جو ان کا ایکچوئل حلقہ ہے وہاں جاتے, لوگوں کی دکھ درد بانٹتے. دیکھیے بات پہلی تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اپنا وہ حکومت وہ ہیں, ہم گورنمنٹ نہیں ہیں. ہم اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں, ہم بیٹھ کے وہاں پہ کریں یا ہم حلقے میں جائیں, یہ ووٹ لینے شاہد صاحب نے وہ خود اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا حلقہ مینیج کریں, لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا میں اپوزیشن کا کہتے ہیں ذمہ داری ہماری ہے, قصور ہمارا نہیں ہے. قصور ان کا نہیں ہے, ذمہ داری ان کی ہے. وہ یہ مان رہے ہیں. اب دیکھیں یار یہ کون سی منطق ہے جی کہ قصور جو ہے وہ اپوزیشن کا ہو گیا اور ذمہ داری ہماری ہے. فواد صاحب نے کہہ دیا وہ ہو گیا, فواد صاحب نے کہتے ہیں. فواد صاحب جو ہے میرے خیال سے وہ تو اسپوکس پرسن ہے, انہوں نے تو حکومت کے جھوٹ کو بھی سچ کر کے دکھانا ہے اور ساری وزارتوں کا جو گند ہے وہ وزارت اطلاعات نے صاف کرنا ہوتا ہے. یہ تو ایک سنجیدہ ایک فیکٹ ہے نا یہ تو. ہاں نہیں ویسے پلوشا بی بی یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح بھائی صاحب نے فرمایا ہے, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہے, قصور ہمارا نہیں ہے, کیونکہ ایکسیپشنل نوعیت کا طوفان تھا, ایسا نہیں ہوا 25 سال کا ریکارڈ ٹوٹا, اور یہ بھی الرٹ اس طرح کا الرٹ نہیں ہے کہ کوئی سم تھنگ ٹیریبل وڈ ہیپن. وہ اب ٹھیک ہے, اب ہو گیا, اور اسی اسنا میں ہوا ہے 8-10 گھنٹوں کے اندر جب پتہ لگا تو ہر کوئی دوڑ پڑا اور پرو ایکٹیولی کام کیا گیا. دیکھیے قدرتی آفت جو آپ کہہ رہے ہیں اور ایک طوفان کا آ جانا, اور قدرتی آفت یہ ہے کسی پہاڑی پہ گئے تو دا گرا اسی وقت ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی, وہ سمجھ آتی ہے قدرتی آفت ہے. کوئی اچانک ایسا حادثہ ہو جانا جس میں کوئی ریئیکشن ٹائم نہ ہو, وہ بھی سمجھ آتی ہے. لیکن یہ لوگ جب ہم 6 تاریخ کی رات کو, مجھے یاد ہے کہ میں سوشل میڈیا پر ان کی بہت سی اپیلز آ رہی تھیں, لوگ ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ بھیج رہے تھے اور مدد کی اپیل کر رہے تھے, اور 20 گھنٹے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ریئیکشن ٹائم تو ہے نا آپ کے پاس. جو ریئیکشن آپ نے بعد میں دیا, آخر وہ جنگلوں سے پار ہوئے یا جس طرح بھی گئے, یا فوج گئی یا لوگ گئے یا جو بھی گیا, وہ آپ بعد میں گئے تو صحیح, تو کوئی ایسی انیکسیسیبل چیز نہیں تھی جو وہ نہیں کر سکتے. لیکن جیسے آپ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ نااہلی ایک چیز ہے, لیکن نااہلی پر جب لوگوں کی جان نکل جائے اور جان پہ پڑ جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے, آپ مجھے بتائیں. کسی نے تو ذمہ داری اٹھانی ہے نا. وہ کہتے ہیں ذمہ داری ہماری ہے, آپ سمجھ نہیں رہے نا. عباسی صاحب نے دیکھیے ہی از بریو انف ٹو ایکنالج کہ ذمہ داری ہماری ہے, ہم حکومت وقت ہیں, قصور ہمارا نہیں ہے. کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کا ہے, پارکنگ پلازا نہیں بنایا. وہ تو ہر چیز کا ہے, فواد صاحب کہتے ہیں میکنزم نہیں بنایا. نہیں, وہ تو ہر چیز کا. اب 3-3.5 سال کے بعد اگر پارکنگ پلازا نہیں بنا تھا تو بنا لیتے. 3 سال میں کیا چیز نہیں بنتی؟ کیوں نہیں بنایا؟ چین نے اٹھا کے دنوں دن میں ہفتوں میں پورے ہسپتال چلیں آپ کچھ
ایک پلازا تو بن سکتا ہے اگر پلازا ہی ایشو ہے. دیکھیے البتہ میں سمجھتی ہوں بحث فضول ہے, پلازا بنا نہیں بنا, ایک چھوٹی جگہ پر 1 لاکھ گاڑیاں جو یہ گن رہے ہیں پتہ نہیں 1,65,000, 1,62,000 کہتے ہیں کہ وہیں سے کشمیر کا بھی رستہ 1,62,000 5 دنوں میں. اچھا بہرحال ادھر سے کشمیر کا بھی رستہ جاتا ہے, دیگر بھی لوگ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں, مقامی بھی ہوں گے, تو ساری گاڑیاں تو مری کے لیے نہیں جا رہی ہوں گی نا 1,65,000. بٹ اینی وے اگر 1,65,000 گاڑی کے اندر گئی بھی مری کے, تو آپ لوگوں کو مطلب کوئی وہاں کوئی بارش نہیں تھا. اور یہ آج آپ کا ہی میں دیکھ رہی تھی, مری میں کس دن ریت کا طوفان ہوا ہے. مری میں تو برف ہی پڑی ہے, جب سے مری بنا ہے یا جب سے وہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کی ہیں, وہاں برف ہی پڑے گی. اور کیا ایسی خاص برف جو 25 سال کا, ابھی آپ کے چینل پہ چل رہا تھا, آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ آپ کے چینل پہ چل رہا تھا کہ 7 جنوری کو 17 انچ, یہ بھی محکمہ موسمیات نے کوئی دیا ہے کہ 17 انچ میکسیمم برف باری ہوئی, سے پہلے 8.5 انچ اور ایک دن پہلے پتہ نہیں کتنا. لہٰذا جتنی بھی تھی اس کے باوجود آپ پہنچے تو صحیح نا اگلے دن, جب وہ شور مچا اور جب لوگوں کی جو ہے موت بھائی صاحب کہتے ہیں جب شور مچا تو ہم پہنچے. ہاں تو پھر یہ شور تو پہلے سے مچ رہا تھا, 20 گھنٹے سے سن کوئی نہیں رہا تھا. اچھا بٹ نہیں, یہ میں ذرا بھائی صاحب اس کو اور مزید روشنی ڈالیں گے ایک بریک کے بعد جی, کہ یہ بھی ایک نیا تخلیق ہے, ذمہ داری ہماری ہے, قصور ہمارا نہیں ہے, ہم حکومت وقت, یہ نیا ایک کانسیپٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا. اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے جناب صداقت دریہ بھائی صاحب ایک بریک کے بعد. اب بھائی صاحب ایک نقطہ اعتراض یہ بھی ہے, آپ کیونکہ پارلیمان میں موجود تھے اور وہ آپ کی جماعت کے ساتھ منسوب ہو رہا ہے کہ سانحہ ہوتا ہے کوئی بھی, آپ وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں. اب آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑیں گے کہ بھائی لوگ, اب میں کیا کہوں جی, لوگ بڑے جی ایسے تھے جی, جھلوں کی طرح چل پڑے جی, پتہ بھی تھا وہاں پر اتنی ٹریفک ہے, طوفان آنے والا ہے, وہاں پر وسائل نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, ارینجمنٹس نہیں ہے, میکنزم نہیں ہے, اور لوگ بغیر کسی سوچے سمجھے پلان کے لوگ وہاں پر چڑھ دوڑے, اور ظاہری بات ہے جب گئے تو پھر ایک سانحہ ہو گیا. نہیں دیکھیں نا, میں دوبارہ سے یہ بات کروں گا کہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو بچانا تو حکومت نہیں ہوتا ہے, لیکن وزیر اعظم نے کہا, میں نے نہیں کہا. قدرتی آفت کو بھی آپ سمجھیں جی, جو برف باری روٹین میں ہوتی ہے وہ 10 انچ 12 انچ برف پڑتی ہے 5 6 7 گھنٹوں کے, اس میں ذرا فنومنا آپ چیک کر لیں. جب یہ سنو سٹارم ہوتا ہے تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے بہت زیادہ برف باری ہو جاتی ہے, اور جب میں دوبارہ سے کہوں کہ جب علاقے میں بجلی کٹ جائے, جب کہ کھمبے گر جائیں, آپ کے ٹاور سارے ڈسکنیکٹڈ, وہ بجلی چلی جائے, اور موسٹلی کا فیول بھی ختم ہو گیا, بیکاز یہ 3 دن سے بجلی وہاں پہ بحال ہی نہیں ہو پاتی, بیکاز سنو میں جب کھمبوں پہ بجلی پڑ جاتی ہے تو وہ اس کے کرنٹ کے خطرات کی وجہ سے بجلی بند. تو یہ سوشل میڈیا پہ تو اسی دن آ رہا تھا, آپ کے ٹیلی ویژن چینلز دکھا رہے تھے, پورا پاکستان دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک کیٹاسٹروفی ہو رہی ہے. سنیں وہ سارا, یہ اگر آپ نے فوج کو بھی مدد کے لیے بلانا تھا تو ٹائم پہ بلاتے, زیادہ جلدی بلاتے. منیب صاحب ہر سال گرمیوں میں اور سردیوں میں 4 5 گھنٹے کے لیے ٹریفک جیم ہوتی ہے, بیکاز ٹورسٹ آتے ہیں اور فیسلٹی بڑی لمیٹڈ ہے, اس کو بند کرنا مقصد نہیں ہوتا. لوگ جاتے ہیں, گاڑی نکالتے ہیں, بعد میں تصویریں بناتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی یہ ان یوزول ہیپننگ نہیں تھی. ان یوزول ہیپننگ کب ہوئی؟ جب ایک دم سے طوفان آیا اور سڑک پہنچنے کے راستے بند ہو گئے, انتظامیہ کے جانے کے راستے بند ہو گئے, اور اس میں خاموش جو کاربن مونو آکسائڈ ہے اس کا ایک, یہ نہیں ہوا کہ خدا رخواستہ لوگ زخمی ہوئے, کوئی چیزیں گریں اور کوئی واویلا ہوا اور کوئی ہلا نہیں. یہ گاڑیوں کے اندر خاموشی سے لوگوں کی اموات ہوگی, اور اس کا کوئی امپیکٹ. صاحب گزارش یہ ہے کہ اموات ہو جانا وہ ایک سانحہ ہے, لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا. آپ ایم این اے ہیں وہاں کے, لوگ اگر وہاں پر 5,000 کے کمرے کا کوئی 15,000 وصول کرنا چاہ رہا ہے یا 20,000 وصول کرنا چاہ رہا ہے, تو لوکل انتظامیہ, میں دوبارہ کہوں گا, دس میں بی اے ویری ہارش ورڈ, کان میں تیل ڈال کے کیوں سو رہی تھی؟ نہیں, آپ کی بالکل یہ, دیکھیں میری بات سنیں, جب یہ معاملہ آ گیا تو ساری انتظامیہ کا زور پڑا کہ ہم کسی طرح اس راستے کو کھولیں, بیکاز سارے آپ کے جو آرٹریز تھیں, کشمیر کے لنک تھی, اسلام آباد پنڈی کا روٹ تھا, ایکسپریس وے تھی, ادھر کا کے پی کا, آپ ایک سن آف دا سوائل, ابھی آپ نے خود کہا نا, ریسپیکٹ یو فار دیٹ, بٹ آپ کے لیے اتنا کیوں مشکل ہے؟ آپ کہہ دیں واقعی یار دس از اے کرمنل نیگلیجنس. نہیں دیکھیں, نیگلیجنس آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں, لیکن جو میرا کام پاکستانی ہے, میں تو آپ سے دوبارہ سے منیب صاحب, جب ایک کچھ لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں اور وہ اموات سڑک پہ ہو جاتی ہیں, تو اس میں آپ جتنی میں لاجک دوں وہ آپ صحیح لگ رہا ہے, لیکن اگر آپ اس کو سننے کے لیے, ایک چیز ہے سر, میں نے کہا باقی عباسی صاحب, لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے, کرائے ہوٹلوں کے اوپر جا رہے ہیں, اور مسائل ہیں, کیا یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے؟ کیا یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں ہے؟ اس حد تک جو کرائے والی شکایتیں آئیں, بالکل یہ اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے,
اور لوگوں کو سزا بھی دی جائے گی, لوگوں کے سارے فیکٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں. وزیر اطلاع تو اسے فلانٹ کر رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ اتنی گاڑیاں گئیں, کرائے اوپر چلے گئے. بھائی آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اگر کرائے اوپر جا رہے ہیں ایک غریب آدمی کے انٹرٹینمنٹ ہی ختم کر رہے ہیں. اب آپ دو باتوں کو نا, کیونکہ یہ حادثہ ہو گیا, اس لیے اس سے پہلے جو اس کا اچھا ایسپیکٹ تھا آپ نے اس کو بھی گدلا کر دیا نا. میں نے کیوں گدلا کر دیا سر؟ اب مجھے جواب ایکسپلائٹیشن ہونا اچھی بات ہے سر. منیب صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر لوگ بہت زیادہ خوشی سے مری جا رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ واقعہ سانحہ نہ ہوتا تو یہ تو اچھی بات تھی کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لوگ انٹرٹین ہونے جا رہے ہیں, فیملیز اس کے پیچھے جا رہی ہیں, یہ تو پازیٹیو ہے. لیکن اور دوسری بات یہ بھی ایک فینومینا ہے کہ اگر جو ٹورزم سیزنل ایریاز ہیں, اگر آپ نے مکہ مدینہ کی بات کریں, اس کی دبئی کی بات کریں, وہاں پہ کسی بھی ریٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے. کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے, ایک اپر لمٹ لگ جائے اور اس سے زیادہ نہ ہو سکے. اس حد تک انتظامی فیلئر ہے, لیکن جب پینک بٹن, چوتھا سال ہے آپ کا حکومت جب پینک بٹن, چوتھے سال میں بھی آپ یہ میکینزم نہیں بنا سکے تو مجھے بتائیں. جب آفت کا معاملہ آ جاتا ہے, ایمرجنسی آ جاتی ہے, تو فوکس اور لوگوں پہ شفٹ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ واقعہ ہوا, لوگوں نے ہوٹل کھول بھی دیے, لوگوں نے لوگوں کو مفت بھی ٹھہرایا, کھانے بھی تقسیم ہوئے, لوگوں کو گھر بھی لے کر گئے. لیکن بدقسمتی سے منیب صاحب یہ واقعات رپورٹ نہیں ہوتے. رپورٹ وہ چلتا اور بکتا وہ ہے جو نیگیٹو ہے. بھائی صاحب یہ دیکھیں میری بات سنیں, اچھی اگر کسی نے کسی کی مدد کی ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کر رہے ہیں, مری کے رہائشی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لوگ پانی مفت دے رہے تھے, بہت اچھی بات ہے, لوگوں نے ہوٹل کھول دیے, گھر کھول دیے. لیکن وہ حکومت میں نہیں ہے جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. حکومت میں آپ ہیں, حکومت آپ کی ہے, ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اگر فیلئر ہے تو وہ بھی آپ کا فیلئر ہے. آپ اس بات کو سن لیں. 9,500 لوگوں کو کھانا پہنچایا, 9,500 ہم نے راشن بیگ دیے, 650 لوگوں کو کمبل دیا, ساری گاڑیوں کو جا کے فیول ایکسٹرا گیلن بھر کے دیے, ساری گاڑیاں وہاں سے ریموو کرائیں, 30,000 گاڑیاں نکلی. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اور جو آپ کا ریسکیو 1122 تھا, جن لوگوں کو ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت پیش آئی ان کو پیش آیا, لیکن دوبارہ سے ایک خاموش قاتل نے 20 جانیں خاموشی سے لے لی, ان کو ہم روک نہیں سکے. یہ ہمارے آپ کی ارشادات میں نے سن لیا, میری گزارش سن لیں. آپ 1,62,000 گاڑیوں کو اس طرح بے تکے طریقے سے نہ داخل ہونے دیتے. آپ اس بات کو انشور کرتے کہ اگر برف پڑ گئی ہے یا ایسا طوفانی معاملہ ہو گیا ہے تو آپ کی انتظامیہ زیادہ پرویکٹیولی کام کرتی ہے. آپ اس بات کو رات کو 12 بجے کے بعد انتظامیہ کیسے لوگوں کو استحصال نہ ہو, یہ میں نے نہیں کام کرنا تھا. بھائی صاحب دس از یور جاب. دیکھیں آپ تھوڑی سی میری بات تھوڑی سن لیں, آپ نے ٹھیک بات کی. ہم کوئی سوئٹزرلینڈ میں نہیں رہ رہے. اب مجھے یہ بتا دیں, اگر کوئی آدمی مری کے آدھے راستے میں 20 کلومیٹر پیچھے ہے, انتظامیہ کیسے آگے پہنچے, کیسے راستے بند ہو گئے؟ فوج کیسے پہنچی؟ فوج نے مدد کی, فوج کو آپ فوج سے مدد مانگتے ٹائم پہ فوج مری کے اندر موجود تھی سر. ٹھیک ہے, فوج کے لیے آپ انہیں پہلے کہتے ہیں منیب صاحب, یہ دیکھیں نا, میں اصل میں آئی ایم آن دا رانگ سائڈ ایٹ دا مومنٹ نا, اس لیے آپ کو سارا نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں, فوج مری کے اندر موجود تھی. جب یہ الرٹ آئی تو فوج کے لوگ آن فٹ گئے, جن کے پاس وہ جوتے بھی ہوتے ہیں, جو ٹریننگ بھی ہے, عام پولیس والا یا عام ریسکیو والا شاید وہاں موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتا تھا. صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. میری گزارش صرف اتنی ہے بحیثیت ایک عام پاکستانی کی کہ اگر آپ حکومت وقت ہیں اور فوج سے مدد لینی ہے, فوج کو آپ نے موبلائز کرنا ہے, انہیں کہنا ہے کہ ان ایڈ آف سول پار آئے, ہمارے ایک جینوئن پرابلم ہے, آپ زیادہ پرویکٹیولی یہ کام کریں. جو کام آپ نے ایک سٹائک پہ شروع کیا وہ 10-20 گھنٹے پہلے شروع کر لیتے. دیکھیں دوبارہ سے آپ سنیں نا, آپ ایک بات, جب یہ الرٹ آتی ہے کہ جی کوئی حادثہ ہونے لگا ہے, اس وقت سارے اداروں نے مستعدی سے کام کیا, سڑک کھولنے میں, گاڑیاں ہٹانے میں, برف ہٹانے میں, لوگوں کو نکالنے میں. لیکن وہ اب دوبارہ سے اگر ایک گھر میں کسی جگہ گھر میں بھی گیس کی لیکیج ہو جاتی ہے اور لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کہیں گے اس علاقے کا اے سی گھر کی جگہ. عباس صاحب دیکھیں گاڑیاں بند تھیں, گاڑیوں کے اندر لوگ تھے. آپ ایپلز اور اورنجز کو تو کمپیئر مت کیجیے. نہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو نا, اگر تو کوئی آدمی سڑک اوپن ویزیبل کوئی چیز نہیں تھی. بہرحال بار بار بات کرنے کا یہ ہے, اتنا بڑا حادثہ ہے منیب صاحب کہ اس میں جتنی آپ بول سکتے ہیں آپ بولیں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نہیں بولنا, یہ انتظامی فیلئر وہ بولیں گے. 2 انتظامی فیلئر میں تسلیم کرتا ہوں, ایک زیادہ گاڑیاں مانی جانی چاہیے تھی اور کرائے نہیں بڑھنے چاہیے تھے, کرائے نہیں بڑھنے چاہیے تھے. باقی آپ نے کہا یہ اچھا اسپیکٹ ہے, نہیں غریب آدمی کی انٹرٹینمنٹ ختم ہو رہی ہے, اچھا اسپیکٹ ہے کہ کرائے بڑھ رہے ہیں بے تکے طریقے سے. 5,000 کا کمرہ 30-40,000 روپے پہ جا رہا ہے, یہ کائے کا کام. اس حد تک ہم ایک کمزور انتظامیہ ہے, غریب ملک ہے, ہمارے پاس شاید ہمارا فوکس
اس ٹورزم پہ انٹرٹینمنٹ پہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے، آج وہ بتانے کا دن نہیں ہے. آج بتانے کا دن نہیں ہے. رانا صاحب اور پلوشا بی بی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں بتائیں گے کہ عباسی صاحب کی جسٹیفیکیشن کتنی جواز ہے اس کا. ایک بریک کے بعد. پلوشا خان صاحبہ، آپ اپوزیشن میں تنقید کرنا ذرا وہ کہتے ہیں جی آسان ہو جاتا ہے، لیکن عباسی صاحب نے اپنی طرف سے بھرپور دفاع کیا ہے. ابھی بھی ہی مینٹینس پوزیشن. دو چیزوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ کرائے نہیں بڑھنے چاہیے تھے اور اس طرح بے تکی طریقے سے گاڑیوں کا اندر انٹری نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیے کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا دفاع ہو سکتا ہے اور کچھ چیزیں جن کا کوئی دفاع نہیں ہے. اب دیکھیے جو ایک تو چلے ہو گیا حادثہ، اس کے بعد جو ایک ریئیکشن آیا حکومت کی طرف سے، ان کے ترجمان جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے انہیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں. جس طریقے سے ایک بے حسی کا، آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی اتفاق سے وہ لگی ہوئی تھی اور میں نے بھی دیکھ لی، جس میں شفقت محمود صاحب اور فواد چودھری صاحب مسلسل پوری پریس کانفرنس میں، جب پوری دنیا یہ پاکستان سمجھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ شاید مری کے حادثے پر ہے، وہ ہنستے رہے بغیر ریئلائز کیے کہ لوگ اس وقت شوق اور سوگ میں ہیں. وہ جو تصویریں تھیں نا، وہ کوئی اگر انسان دل رکھتا ہو تو وہ اس کو ہلا دینے کے لیے کافی تھیں جو آ رہی تھیں. یعنی پورا خاندان کو رونے والا نہ بچے اور آپ کے وزیر ہنس رہے ہیں، کیسی بات ہے. اور پھر وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھی تنظیم سازی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں کیا فیصلے ہوئے. اس وقت آپ بتائیے کس کو اس بات میں ذرا بھی انٹرسٹ تھا کہ تنظیم سازی جو بھی ایک جماعت کی ہو رہی ہے، اور کیا کسی حکومت وقت کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ یہ بات کرے. اب یہ ہے آپ کا، مجھے نہیں پتا آپ کی ویب سائٹ ہے جیو نیوز، یہ 8 جنوری کی خبر ہے کہ مری پاکستان میٹ کی کہ مری ویدر اپڈیٹ، ہل اسٹیشن ریسیوز 17 inches snow in last 24 hours. This also might be wrong، اور شاید یہ بھی میں مان لوں کہ چلیں بڑا طوفان آ گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا طوفان آ گیا تھا اور آپ نے چلیں آپ نہیں پتہ چلا یا گاڑیاں بھی چلی گئیں، جب لوگ آپ سے مدد کے لیے چلا رہے تھے اس وقت کہاں تھے سارے؟ بات تو یہ ہے، وہ بھائی صاحب کہتے ہیں وہ اتنا بڑا طوفان تھا انتظامیہ پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. ان کی بات بھی اپنی جگہ، کوئی چیز کہتے ہیں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتی نا. دیٹس دی جسٹیفیکیشن. یہ جسٹیفیکیشن ظاہر انہوں نے کوئی تو دینی ہے، لیکن آپ کو اپیل کرتی ہیں. نہیں بعد میں بھی تو آپ ہیلی کاپٹر اڑتے رہے، کیا دیکھ رہے ہیں مرے ہوئے لوگوں کا، اجڑی ہوئی سڑکوں کا تماشا. بستار صاحب مجھے تو نہیں سمجھ آئی، آخر بعد میں بھی تو کوئی نہ کوئی حرکت ہوئی نا. وہ برف پگھل تو نہیں، پچھلے سال بھی تو یہ سوئٹزرلینڈ نہیں تھا نا، مری ہی تھا. پچھلے سال بھی یہی پاکستان تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہی پاکستان تھا، 3 سال پہلے بھی یہی پاکستان تھا. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک بات جو فواد چودھری صاحب کی ساری ماشاءاللہ اسی طرح ان کو موقع دیا کریں ایسے حادثوں کے بعد تقریر کرنے کا، تو کسی کو کوئی ان کے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی بھی جو کہتے ہیں نا حادثہ ایک وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، ہے بالکل صحیح کہہ رہے تھے. یہ جو حادثہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہوئے نا اس حکومت کی صورت میں، اس کی پرورش بھی کئی لوگوں نے برسوں کی ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہوا ہے. اور پکڑنا ان کو چاہیے جنہوں نے پرورش جو کرتے رہے. عوام نے عباسی صاحب کو الیکٹ کر کے بھیجا، آپ پتہ نہیں عباسی صاحب کو عوام نے الیکٹ کیا ہوگا، لیکن باقی سب جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کی بھی تو کسی نے پرورش کی ہے. عباسی صاحب تو جنرل دیکھیں، وہ تو اگر بی بی سے سوال کر لوں، مجھے بتا دیں، ہمیں تو چلو 3 سال ہوئے ہیں اور ہم سے آپ کا یہ جو کراچی میں اور سندھ میں جو بارشیں ہوتی ہیں اور پورا ڈوب جاتا ہے، آپ بتا دیں اگر ہم کسی لحاظ سے آپ کو انکمپیٹنٹ لگ رہے ہیں تو آپ بھی کا بھی تو یہی بیان ہوتا ہے کہ بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، میں یہ کہتا ہوں نا. اگر میں نے اجازت لی، دیکھیں میں دوبارہ سے کہتا ہوں دنیا کی ہسٹری چیک کر لیں، امریکہ میں کاربن مونو آکسائڈ سے کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال میں. تو یہ دیکھیں نا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جب بارش آتا ہے، پانی آتا ہے، ایک قدرتی آفت آتی ہے تو اس وقت آپ تانے تشنا دینا شروع ہو جاتے ہیں، بجائے کہ ہم سارے مل کے اس کے جو فیکٹرز ہیں ان پہ آپ ہمیں کچھ مشورہ دیں، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ آپ کے جب مشورہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو آپ کا پورا کراچی ڈوب جاتا ہے، آپ کے نالے نہیں کھلتے، آپ کے نالے نہیں کھلتے. وہ کہتے ہیں کون سی جگہ کراچی میں ڈوبی؟ وہ ان کو وہ ذرا سنا دیں. نہیں آپ مجھے جگہ کا نام بتا دیں. بارش آیا تھا تو تھوڑا سا پانی آیا تھا، جب زیادہ بارش آ گیا تھا تو زیادہ پانی آ گیا تھا. جگہ کا نام لینے کی ضرورت نہ ہو تو چھوڑا کریں. اچھا میری بات ختم ہونے دینا، پلیز میری بات ختم ہونے دیں. آئی کون کہتا تھا جس کا قاتل نامعلوم ہو اس کا قاتل جو ہے حکمران وقت ہے؟ کون کہتا تھا؟ علی محمد خان صاحب نے کہا. کیا ہے وہ؟
वजीर है ना, स्टेट मिनिस्टर, ठीक है ना। अब बात For ये है parliamentary किसको affairs. माने, यही रियासत मदीना का असूल है कि फरात के किनारे कुत्ता भी मरेगा तो वो फिर जो है कोरिया हुक्मरान में का कश्ती डूबी थी, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार। साहब ने कहा था कि वो नहीं, फारिग अब हो तो गए पूरे वहां पर, मुल्क की कि कश्ती डूब गई थी, हालांकि वो चला नहीं रहे थे पूरे उसको। मुल्क की कश्ती डूब गई, अब क्या करें? नहीं, बट वो और वक्त है ना, उस पर अपोजिशन थी, आज हुकूमत है। राना साहब, बात ये है, भाई साहब ने बड़े वेहेमेंटली डिफेंड किया और मेरे ख्याल में मुश्किल होता है जब ऐसा कुछ सानहा हो जाए, लेकिन मैं बहसीत काम पाकिस्तानी के मुझे आज एक एतराज़ ज़रूर है कि अब्बासी साहब जो कि इतने बोल्डली एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम्स को और इशूज़ को, आज वो ये बात एक्सेप्ट करने से खुद गुरेज कर आप रहे हैं। मेंटली आप देखिए, प्रिपेयर्ड है मैं ना, आप उसके- सॉरी जुमला mentally बोलूं, मैं- अब आप सर, एक बात hang को on मैं a आकाश second. बता रहा हूं, जिम्मेदारी मुनीब तो तक आपने ये जुमला 3 दफा बोला ना, जी। आप मुझे ये बता दें कि 8 किलोमीटर सड़क पे 16 दरख्त गिरे हो और 50 खंबा गिरा हो, बिजली वहां हो नहीं और 6-6 फुट बर्फ पड़ी हो, आप मुझे बता दें किसी एक गाड़ी में बस साहब अगर इसको किसी या defend ना 3 करें। गाड़ियों में ठीक है। अगर बच्चे मर जाते हैं और आपको मरने के बाद पता चलता है, तो मुझे बताएं उस वक्त आप सवाए इस पे कि आप अपोजिशन करें, सवाए इस पे कि आप लाशों पे देखिए, सियासत करें और क्या कर सकते हैं? राजा साहब आप देखिए, बताएं, मैं इसका इनका जवाब दूंगा, भाई साहब को बुरा बात नहीं यह है कि जो वसीम अकरम प्लस की शक्ल में इस सूबे के ऊपर जो एक नलायकी और नाअहली का जो एक अजाब नाजिल हुआ है, उसकी एक हकीकत यह है कि आप कोई भी मामला देख लें, कहाँ पे मुझे देख लें, डेंगी उठा के देख लें, डेंगी जब आया था तो ये क्या क्या हमें कहते थे, डेंगी ब्रदर्स और इस तरह के नाम डालते। आज इनके लिए वही बात जो है इनको आईना दिखा रही है कि जिस पे ये तंज करते थे वही पॉलिसीज़ बनाई, वो इनसे एक्सिक्यूट नहीं हो सकी। आप उसके अलावा आप कोई और क्राइसिस देख लें जो पंजाब में आया हो पिछले 3-3.5 सालों में, कहाँ पर है? प्राइस कंट्रोल को देख लें, इन्फ्लेशन को देख लें, गांव में जो है खाद का क्राइसिस बना हुआ है, कोई गवर्नमेंट की रेट नहीं है, कितने आईजीज चेंज हो गए, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, वही मसला जो है अलमिया हर ज़िले में भी है, वही अलमिया हर डिवीज़न में भी है। ठीक है। देयर इज़ नो मैनेजमेंट, देयर इज़ नो गवर्नमेंट। मैं यकीन मानिए समझता हूँ कि अब हम ट्रैवल करते हैं अपने रात को इलाकों में तो हम अपने गार्ड्स अपने बंदे साथ रखते हैं कि हमें कोई ये बाज़ दफ़ा होता है, अभी कुछ अफसर हमारे भी बेहतर आए हैं, उम्मीद है कि वो अल्लाह करे टिके रहें, ठीक है। लेकिन ये हालात हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट नाम का पंजाब में कहीं पे आप एक प्राइस कंट्रोल का ही एक मामला ले लें, आप एक सरगोदा शहर में किसी सब्जी का रेट ले लें और सियाल मोड़ पे या कोट मोमिन में या भागटा वाला मेरे हल्के तो में आप कहते 3 हैं पॉइंट्स genuine हैं। सर जेन्युइन देयर इज अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। बहरहाल जी, मैं भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, राना साहब आपका, पलवशा बीबी आपका। सानेहा कोई भी हो, जिम्मेदार हुकूमत वक्त होती है और अगर फेलियर है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत को ही कबूल करनी पड़ती है, इफ्स एंड बट्स नहीं होते। और इस बात का फ़ैसला आप करेंगे आज कि हुकूमत ज़िम्मेदार है लेकिन कसूरवार नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी, खुदा हाफ़िज़।